हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भैया साहब बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं भैया? अब्दुल माजिद बात कर रहा हूँ सक्खर से। सक्कर वाले अब्दुल माजिद भाई, हुक्म करें। सर क्या हाल है, खैरियत सर? अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी। सर मेरा एक सवाल था, वो आपके वीडियोस के ही मुतालिक था, जिसमें माशाल्लाह आपने एक सुनी भाई को जो ना वो इसलिया बना दिया क्या था। उसमें टाइटल ये था कि या अली मदद सिर्फ है नहीं है, उसके बारे में आपने उसके थोड़ी एक्सप्लेनेशन की। तो उसमें सर ये था कि या अली मदद के सेंटेंस के ऊपर मैंने बात करनी थी आपसे, कि जैसे हम अगर या अल्लाह बोलते हैं और या अली मदद बोलते हैं, या रसूल मदद, तो उस वीडियो में आपने उसकी क्लियरिफिकेशन तो इस तरीके से की है कि या अली मदद को कि उसका वसीला आपने जान किया है कि वो इस वसीले से हम उसको लेते हैं कि या अली हमारी मदद वसीले के तौर पर। तो ये वसीला जो है उस सेंटेंस में तो कहीं शो नहीं हो रहा, इस तरीके से या अल्लाह है या अला मदद लिखा हुआ है। किस सेंटेंस में शो नहीं हो रहा? या अली मदद के अंदर किस सेंटेंस में शो नहीं हो रहा? जैसे आप कह रहे हैं कि या अल्लाह मदद है, इसमें भी कोई वसीला तो नहीं है, हम डायरेक्टली मांग रहे हैं ना अल्लाह से। तो या अली मदद अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें भी हम डायरेक्टली अली से मांग रहे हैं, मलाली से मांग रहे हैं। तो इसमें वसीला तो नहीं है, लेकिन आपकी जो क्लियरिफिकेशन है वहाँ पे जो आप क्लियर कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मौला अली को हम जो है वो वसीले के तौर पे मानते हैं, तो वो हमारी मदद। तो यहाँ जुमले में तो वो वसीले की बात नहीं हो रही। नहीं, वो वसीला अल्लाह ने बनाया ना। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात का वसीला है, उस अल्लाह ने उनको शिफाअत का वसीला बनाया। हम उनको कहते हैं शिफाअत करो, ठीक है ना, वो वसीला तो है, लेकिन उनसे डायरेक्टली कहते हैं कि शिफाअत करें आप हमारी। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। मैं समझ गया आपकी बात को, हम आपकी बात को समझ गया। आप मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ सुना है कि हम उनको सिर्फ वसीला मांगते हैं, इसलिए कि वसीला आपके जहन में ये होगा कि हम कहते हैं कि अल्लाह उनके बहक, उनके वास्ते, उनके नाम पर हमारी मदद करो, ठीक है ना, आप ये समझते हो। लेकिन हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने उनको सबब बनाया। मेरी बात आप अभी भी क्लियर नहीं हुई मेरी सर। मेरी छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि जब आपसे अर्ज किया गया कि या अली मदद देना सही है नहीं है, सिर्फ है क्या है, तो आपने उसको कहा कि या अली मदद देना सही है, हम मौला अली को वसीले के तौर पे मानते, वो हमारी मदद वसीले के तौर पे करते, हम अल्लाह की तरफ वसीला करते होती है ना। तो इसमें भाई आपने मेरी बात नहीं समझी है। ये मेरे अगर आप यही समझते कि मैंने ये बोला है, तो या तो भाई मैंने ये जुमले नहीं बोले हैं, या मैंने सही अदा नहीं किया, आपने गलत सुना है। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद हमेशा यही रहा है, मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि आप डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में खिताब करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कहते हैं, उनसे खिताब करते हैं नमाज में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और उनसे मौजिज़ात नहीं छीने गए। इस तरह नहीं कि वो जिंदा थे तो मौजिज़ा करते थे, शफा देते थे, अब मर गए तो नहीं कर सकते। अब अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, जो बहुत आसान है उसके मुकाबले में। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वो जिंदा थे उस वक्त तलब तो कर सकते थे ना कि कुछ मदद करो। तो अब अगर मर गए हैं तो मरने के बाद भी वो जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा है। तो अगर जिंदा है तो भाई वो हमें दिखाएं, वो दलील हमें दिखाएं कि जब तक जिंदा थे तो वो मौजिज़ा करते थे, उनसे तलब कर सकते थे, अब मरे हैं तो नहीं तलब कर सकते। वो हमें दलील दिखाओ। मैं आपकी वीडियो की बात कर रहा हूँ अभी। उसी वीडियो का मुझे नहीं मालूम, वीडियो मैंने अर्ज किया ना, अगर वीडियो में यही है जो कि आप कह रहे हैं तो मैंने गलत जुमले बोले हैं, अगर तो मैंने वो जुमले कहे हैं जो मेरा मकसूद नहीं है, अगर आप यही कह रहे हैं। सर मेरी बात सुन तो लेना, मेरी बात सुन तो लेना सर, आप इतनी जज्बाती ना बने माशाल्लाह। मेरी बात सुने, मेरे बात ये है कि आपने उसके पीछे जो दूसरा ना आपने वीडियो के अंदर एक किस्सा बयान किया है कि नबी शासन के विसाल के बाद जो ना कुछ लोग आए थे मौला अली के पास ऊँटनी लेने के लिए। मौला अली ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया था, तो वहां से ऊँटनी निकल आई थी। आपने ये आपने किस्सा बयान किया है सर? बयान किया जी, एग्जैक्टली बयान किया ना सर, बयान किया है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बयान किया मुझे याद नहीं है। ये या अली को शरीक करने के कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको बयान किया सर, ठीक है ना सर। अब मेरा सवाल आप इसको जरा समझिएगा। मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो मौला अली के पास आए थे वो ऊँटनी लेने के लिए, या वो ऊँटनियां जो थी जितनी भी थी, उन्होंने आपके कहने के मुताबिक वो कह रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। अब विसाल के बाद वो गए थे लाइव हज़रत मौला अली के पास, तो हज़रत मौला अली जिंदा थे। अगर हम जो है, जैसे जो अभी आपका अकीदा है, अब तो मौला अली का भी विसाल हो चुका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, अगर उनसे मदद मांग रहे हैं, अगर हम उनसे कोई चीज मांग रहे हैं, वो उन लोगों को पता उस टाइम पे नहीं था क्या वो मौला अली के पास गए थे, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के रोजे के मुबारक पे जाते, उनसे वो मुसलमान नहीं थे ना, वो मुसलमान नहीं थे भाई, वो काफिर थे, काफिर लोग थे, काफिरों को वादा दिया था, भेज देते भाई। अब देखें वो काफिर लोग थे,
کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو اونٹ دیں گا اس وقت آ جاؤ، تو وہ آئے تھے اونٹ لینے کے، تو رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور امیر المومنین علیہ السلام کے مواقع کے اب میں نے شاید یہ جملے غلط کہہ دیا، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کہا وہ کافر تھے، اب مجھے سے یاد نہیں پڑ رہا ہے، شاید کافر تھے شاید مسلم تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کا یہ اس میں پوائنٹ ہی نہیں ہے نا. اجازت دیں میں آپ کو جواب دوں بھائی صاحب، اجازت دیں میں بات دے دیتا ہوں، آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں آپ ان کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا. ان کو حکم تھا، ان کے وصی ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے چچازاد بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں، تو ان سے کہا تھا، حکم تھا کہ جو میں نے وعدے کیے ہیں ان کو آپ پورا کریں. تو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی فضل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک فریضہ بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان پہ یہ فریضہ نہیں تھا کہ اگر میں نے وعدے کیے ہیں تو ان کو میرے قبر کی طرف بھیج. اگر یہ فریضہ ہوتا تو حتماً امیر المومنین علیہ السلام کو قبر کی طرف بھیجتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے مانگو. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم یہ تھا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ تیری معجزات ظاہر ہو جائیں اور تیری فضل ظاہر ہو جائے اور لوگ تیرے محتاج بن جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں فوائد ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ میری بات آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھے. ہم بہت سمجھے آپ کی بات کو، سمجھے آپ ہمارا ٹائم اور ناظرین کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. نہیں، ٹائم ضائع کی بات نہیں کر رہے. ابھی آپ کو اگر میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کی بات کریں گے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزہ کر سکتے ہیں، وہ شفاعت دے سکتے ہیں. ابھی میں نے حدیث دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تربت ارضنا بریق بعثنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، کہ ہماری زمین کی مٹی ہمارے لعاب دہن کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو شفا دے دیتی ہے باذن اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دے سکتے ہیں، ہم ان سے کیوں طلب نہیں کرتے؟ وہ سنتے بھی ہیں، یہ معجزہ ان سے صادر ہو بھی سکتی ہے، اور وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہاں، میرا پوائنٹ آپ سمجھے نا، آپ میرا پوائنٹ سمجھے نا بھائی، ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں. میری بات آپ سمجھ نہیں رہے. آپ نے ابھی عرض کیا تھا کہ مطلب مجھ کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو آپ معجزے کو کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں یہ تو ہمیں بھی بالکل کلیئر ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں، آپ اگر اس چیز کو سمجھیں، ایک بندہ جو ہے، وہ لائیو ہے، ایک بندہ جو ہے وہ وصال کر چکے ہیں. لوگ اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں جو لائیو ہے، اس سے مدد مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب وہ ان کا معجزہ ہوا نا، وہ معجزہ تو لائیو دکھا رہے ہیں، پہاڑی سے نکل رہا ہے. ہم ایسے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کا معجزہ نہیں ہوتا مرنے کے بعد؟ تو سر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مولا علی کا معجزہ ہوا نا. تو ٹھیک ہے، تو پوائنٹ ہماری بات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہی دیکھیں صاحب، وہ سر آپ کو بھائی تم کنفیوز ہو یہاں پہ. بھائی تم کنفیوز ہو. کنفیوز نہیں بھائی، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے معجزات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے معجزات مرنے کے بعد ختم ہو گئے. دیکھیں، علی علیہ السلام کے اپنے معجزے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معجزے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اپنے معجزے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے پھر معجزے کچھ بچے نہیں ہیں. دیکھیں، ابھی آپ جو ہے اس کو صرف اپنی بات کو ایک پریشر میں ڈال کے رکھنے کی بات. چلے بھائی، اب میں کچھ نہیں کہتا، تم اپنی بات توضیح دے دو. تمہارے پاس 90 سیکنڈز ہے، اس 90 سیکنڈز میں تم اپنی بات اچھی طرح سے بیان کر لو. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جان گیا کہ وہ نبی ہمارے زندہ ہیں، ولی اللہ زندہ ہیں، امام زندہ ہیں، سارے دو دیکھیں. اس کو اگر آپ پوائنٹ کو دیکھیں، زندہ کی بات کریں، آپ نے کلیئرفیکشن کیا دی ہے کہ ہم ان کو احتیاط میں نماز میں سلام کرتے ہیں، اس لیے وہ زندہ ہے. اب نبی کی دوسری حدیث بھی ہے کہ جب بھی آپ قبرستان میں جاؤ تو وہ آپ ان کو سلام کرو. تو کیا وہ قبر والے جو ہیں ان کو ہم اگر سلام کر رہے ہیں، اس سلام کی اگر کلیئرفیکشن کریں کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، تو کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ اس طریقے سے آپ نے کلیئر کیا کہ نبی ہمارے سلام کی وجہ سے زندہ ہیں، یا ہم ان کو سلام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. اگر ہم دوسرے قبر والوں کے پاس جاتے ہیں جو عام قبر ہیں، تو وہ بھی اگر ہم ان کو سلام کر رہے ہیں تو آپ ادھر بھی کریں گے وہ بھی زندہ ہیں. آپ اس پر پورا ڈیفائن کریں. بات ختم ہے آپ کی. ہاں، دیکھیں، یہ بھائی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. پہلی بات یہ ہے میرے عزیز، میرے بھائی، کہ تم بہت دور چلے گئے ہو. جی بولیں سر، ہم تو بہت دور ہی نہیں، ادھر ہی آپ کے پاس ہیں. ہاں، میں آپ کو حدیث دکھانا چاہتا ہوں کہ بخاری میں ایک باب ہے، ان الموتى يسمعون قرع النعال. میت جو ہیں، آپ نے یہی سوال کیا نا کہ جو قبرستان میں لوگ ہیں کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ کم از کم یہ تو مانتے ہو کہ انبیاء زندہ ہیں. ان الموتى يسمعون قرع النعال. یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سر، میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں نہیں سنتے بھائی؟ موتا اموات جو ہیں سنتے ہیں نہیں سنتے؟ یہ آپ سے میں نے سوال کیا نا سر. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے اس میں نے آپ سے سوال کیا ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو دیکھیں، میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، آپ سلام کو کلیئرفیکیشن کریں نا سر. سلام کی وجہ سے اگر کوئی زندہ ہے
تو قبر والوں کو بھی ہم سلام کر رہے ہیں، کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ اگر ہم نبیوں کو سلام کر رہے ہیں، ولی اللہ کو سلام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تبھی وہ اس کو ہم سلام کر رہے ہیں. تو آپ عام مردوں کے لیے اگر ہم سلام کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی زندہ ہے؟ آپ اس کو بھی کلیئر کریں سر، پھر ڈیفائن کریں نا. دونوں کو کلیئر کرتا ہوں. مجھے وہ حدیث بخاری میں نہیں مل رہی ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا. اوکے، میں ڈھونڈ لیتا ہوں بخاری کی حدیث. ایک منٹ. میں دونوں، مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے باتوں کا بہت جواب دیا ہے، ایسے آپ نہیں ہے کہ سمجھ رہے ہیں. اچھا، میں آپ ہم تو سر غریب آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹ سر، آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. خدا آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. ان الموتى يسمعون قرع النعال. قرع النعال، قرع النعال بخاری میں روایت ہے قرع النعال والی. المیت اسمه خفق النعال. پہلی بات ہے کہ ہم انبیاء کی طرف بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تم سن لو اچھی طرح سے. اب میرے سے مناظرہ نہیں کرنا، تم اچھی طرح سے سن لو. اگر میں نے ثابت کیا کہ انبیاء سنتے ہیں اور موتا سنتے ہیں، ان کے پاس معجزات ہے، تو پھر تیری ساری دلیل ختم ہو جائے گی نا. یہ تو مانتے ہو؟ ایگزیکٹلی آپ بیان کریں، میں اس کے بعد میرا اپنا مائنڈ کیا کہتا ہے میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا. نہیں، آپ کی مائنڈ ہی تو آپ مجھے بتائیں. اگر میں نے ثابت کیا کہ انبیاء سنتے بھی ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں کہ معجزات ہیں، سر جی تو پھر تو کوئی اشکال نہیں رہے گا نا. چلیں آپ بیان کریں سر، بتائیں. او بھائی، بحث کو چھوڑیں سر، آپ بیان کریں آگے. میں بیان کر دیتا ہوں کہ میں کوئی یہ کتاب ہے، میں اس کا اچھا سا ایک چاپ نکال دوں آپ کے لیے. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے انباء الاذکیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی. انباء الاذکیاء فی حیات الانبیاء، انبیاء کے حیات کے، انبیاء قبور میں زندہ ہیں. یہ کتاب ہے، سیوطی اپنے مقدمے میں، اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. وسائر الانبیاء، اور بقیہ انبیاء زندہ ہیں. معلومۃ عندنا علما قطعیا، یقینی علم کے ساتھ ہمارے پاس ثابت. بما قام عندنا من الادلۃ فی ذلک، کیونکہ ہمارے پاس ادلہ بہت زیادہ ہے اس مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وتواترت به الاخبار، اور اس مسئلے پر احادیث متواتر. وقد الف الامام البیہقی جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام فی قبورہم، بیہقی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں. تو پر کم از کم یہ مان لیا تم، یہ انبیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں. اور باقیہ جو ہیں شہداء بھی زندہ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. قرآن مجید نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ رزق کھاتے ہیں. تو پھر یہ ثابت ہوا کہ انبیاء بھی زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں. باقیہ جو اموات ہیں ان کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں، باقیہ جو اموات ہیں وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. میں آپ کی خدمت میں حدیث دکھاؤں بخاری کے. یہ بخاری عزیزو ملاحظہ فرماؤ، صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 241 میں المیت یسمع خفق النعال، میت کو پیروں کی جو جوتوں کی جو صدا ہے، جو جوتوں کی آواز ہے، وہ اس کو سنائی دیتی ہے. انس سے روایت ہے کہ جس کسی بندے کو، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، قبر میں رکھتے ہیں اور اس کے اہل خانہ چلے جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ اس کے جب میت کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کی پیروں کی آواز، قدموں کی آواز میت قبر میں سنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اب دوسرے میت سنتے یا نہیں سنتے ان سے ہمیں کام نہیں ہے. شہداء زندہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. سب میت جتنے ہیں وہ تو آپ کے ان کے معجزات و کرامات نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کرامات تو ہیں نا، وہ زندہ ہیں. تو اب آپ مجھے بتاؤ، مجھے حکم یہ ایکسپلین کرو کہ ان سے جب وہ سنتا بھی ہے، زندہ بھی ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، تو ہم ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ اور یہ کوئی ان کی قدرت سے خارج بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفا دے دیں، کسی کا حاجت روا کر دیں. آپ مجھے بتاؤ. میں ابھی تھوڑا عرض کر لوں اس معاملے میں. سر جیسے آپ نے کہا کہ ولی اللہ ہو گئے ہیں، نبی ہو گئے ہیں، شہداء ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں. آپ نے اس کے لیے قرآن سے آیت یعنی کہ کلیئر کیا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے. میں سر پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں بالکل کلیئرلی کہا گیا ہے کہ آپ ان کو جانتے نہیں، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے زندہ. ہمیں پتہ کہ زندہ نا، وہ سنتے بھی ہیں، پیروں کے آہٹ بھی سنتا ہے بھائی، پتہ ہے. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں میری بات سنیں نا سر. آپ چینج نہ کریں بھائی، چینج نہ کریں کہ وہ نہیں سنتے. سر دیکھیں، میں نے وہ جب حدیث میں ہے کہ پیروں کی آہٹ تک سنتے ہیں، تو پر آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ نہیں کیوں سنتے ہیں؟ میں ادھر آ رہا ہوں نا، میں ادھر آ رہا ہوں نا سر، میں ادھر بات پہ آ رہا ہوں نا. آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جب میں ایک بات، آپ کی بات ہو رہی تھی، میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. تو آپ ٹائم ضائع نہ کریں نا، وہ جو ایک بات ثابت ہے اس کا انکار نہ کریں. اگر آپ بول رہے ہیں تو ٹائم نہیں، اگر آپ بول رہے ہیں تو اس میں ٹائم ضائع نہیں ہو رہا، اگر ہم بول رہے ہیں تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ میں صحیح بات کرتا ہوں، آپ میں اور ہم میں فرق ہے. سر دیکھیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب بھی، آپ اس میں انٹرفیئر بھی کر رہے ہیں. ایسا تو نہ کریں نا سر. یا آپ مجھے بول دیں میں جلدی سے بولو بھائی، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ میت سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، ایک ہی بات کرو. دیکھیں، آپ دونوں کو کلیئر کریں نا. جب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، مردہ نہیں ہے، وہ شہید جو ہیں مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے جان نہیں سکتے وہ کس طریقے سے زندہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے.
دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عام مردہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں، تو پھر یہ ڈفرنس کس چیز کا ہے سر؟ ڈفرنس تو نہیں ہوا نا پھر، زندہ تو وہ بھی ہے، زندہ وہ بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے؟ ہاں ختم بات، پھر ختم بات، تو پھر ختم بات بیان کریں۔ اللہ بات تعالیٰ کیا؟ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، جب وہ زندہ اموات ہے۔ سب سنتے ہیں، اموات سب سنتے ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سنتے ہیں، تو پھر بات ختم ہے، پھر ختم بات، ٹھیک ہے؟ ہم جو کافر میت ہیں، گناہ کار میت ہیں، ان سے ہمیں کام نہیں ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے کام ہے۔ سر جی کبھی آپ اپنی کلیئرفیکیشن نہیں کر رہے ہیں کہ تم کوئی دلیل ذکر کرو نا، سلام کی وجہ سے آپ زندہ ثابت کر رہے ہو، تو بات سنو بھائی، میں بول رہا ہوں تو آپ ادھر بھی نہیں کر رہے۔ تم کوئی دلیل ذکر کرو، ہم اسے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ بھائی میرا یہ نہیں، میرا آپ سے آپ کی ویڈیوز کے مطابق، آپ کی پوائنٹ کے مطابق سوال ہے کہ آپ سلام کے مطابق اگر ان کو زندہ ثابت کر رہے ہیں، دیکھنے والوں سے معذرت کرتا ہوں کہ ایسے آدمی سے ہمارا واسطہ پڑ گیا کہ اس کے ہماری بات کا انکار کرتا ہے، اس کے پاس دیکھو بھائی تمہارے پاس نہ انصاف ہے، نہ کوئی فکر ہے، سوچ ہے، میں کیا عرض کروں؟ اس سے زیادہ کہہ دوں کہ عقل نہیں ہے تو تمہاری بے حرمتی ہوگی۔ سر آپ کو جواب دینا نہیں آ رہا تو وہ بات کریں نا سر۔ تو کس سوال کا میں نے جواب نہیں دیا ہے؟ تم دیکھیں آپ شہید کو بھی زندہ ثابت کریں، آپ دوسرے کو بھی آپ زندہ ثابت کریں، تو پھر ڈفرنس کیا ہے؟ میرا سوال اتنا سا ہے، مجھے نہیں معلوم ڈفرنس کیا ہے۔ پھر شہید جو ہے اللہ کی نعمت میں ہے، شہداء اللہ کی نعمت میں، ان کا مقام زیادہ بلند ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مقام اتنی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے، وہ مجھے پتا ہے مولا علی کا مقام کتنا بلند ہے، اس سے زیادہ مجھے فرق نہیں معلوم، کتنا بلند ہے۔ آپ کے جو روایات ہیں اس کی روح سے مجھے زیادہ سے فرق نہیں معلوم۔ آپ جو دیکھیں آپ جو کلیئرفیکیشن دے رہے ہیں وہ مجھے لاجیکلی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ چلو بھائی اگر مجھے دیکھو میرے عزیز بات سنو، کیا ہے سر؟ فطرت کیا ہے؟ دین فطرت ہے نا، اسلام دین فطرت ہے نا۔ دین فطرت کو چھوڑو تم، ابھی میری بات سنو، اس سے کہ شہداء میں، فطرت کس نے بنائی ہے؟ شہداء میں اور مثلا دوسرے اموات میں کیا فرق ہے؟ مجھے اس کا مطلب آتا بھی نہ ہو نا، فرق نہیں بھی آتا ہو تو اس سے میرا پوائنٹ مجروح نہیں ہوتا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ زندہ ہے اور سنتے ہیں۔ اگر ایک عام مسلمان سنتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے، تو ہم اسے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہداء میں اور بقیہ موتیٰ میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، ختم بات۔ لیکن اس سے میرے پوائنٹ سے مجروح نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے شہداؤں کو سلام کی وجہ سے زندہ ثابت کیا ایک ویڈیو میں۔ اب اگر میں آپ سے بول رہا ہوں آدمی سلام کی وجہ سے میں نے ثابت نہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے قرآن کیوں تم نہیں سوچتے؟ عقل کہاں ہے تمہاری؟ میں نے نہیں کہا کہ اس لیے کہ ہم سلام دیتے ہیں شہداء اس لیے زندہ ہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، تو سلام کی وجہ سے میں نے شہداء کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زندہ کہا اس لیے سیوطی کہتا ہے تواترت بہ الاخبار، احادیث اس مسئلے پہ قطعی ہے، یہ مسئلہ یقینی ہے، احادیث اس مسئلے پہ متواتر ہیں۔ تم آ کے کہتے ہو کہ میں نے سلام کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، پھر سوال کرتے ہو کہ شہداء میں اور بقیہ اموات میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، فرض کرو مجھے نہیں معلوم، وہ میرے پوائنٹ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کر سکتے، یہ ممنوع ہے۔ زندہ ہے تو طلب کر سکتے ہیں، موت کے بعد جب قبر میں گئے تو طلب نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں وہ دکھاؤ حدیث، دلیل ہمیں بتاؤ کہ کیوں طلب نہیں کر سکتے موت کے بعد، وہ تو تم بتا نہیں سکتے نا، تم فضول باتیں کر رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی، میں نے بات آپ کی سنی، آپ ہمارے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم، بات کرو جناب پاکستان والے۔ وعلیکم السلام سر، نیاز علی کارخانہ۔ جی میرے بھائی حکم۔ سر بیسیکلی ہم اہل سنت سے ریلیٹڈ ہیں، اور الحمدللہ میں مانا کے ساتھ کلام پاک کی اسٹڈی میں نے شروع کی ہے، تو اس میں تھوڑی آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ دو آیات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ دوبارہ کیا ہے؟ کلام پاک کی دو آیات ہیں جو جس پہ آپ سے کچھ معلومات لینی ہے۔ ایک آیت ہے سورہ نمل کی 40ویں نمبر آیت ہے، اس میں ایک ہے قال الذین عندہ علم من الکتاب، وہ جو تخت لے کے آتا ہے ملکہ بلقیس کا، اس کے پاس عندہ علم من الکتاب، انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ جی سر، تو وہ اس کے بعد دوسری آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ دو آیتیں۔ جی سر، جی تو پہلے والے بندے کا تو پتا ہے کہ وہ تخت لے کے آتا ہے، وہ بندہ تھا۔ دوسرا والا جو ہے جو حضور پاک کے اوپر شاہدی دے رہا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ جس کے پاس علم کا کتاب ہے، کتاب العلم ہے اس مقصد۔ اس کے دلائل احادیث بہت زیادہ ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، دیکھیں اس کے احادیث دلائل بہت زیادہ ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں جن کے پاس پورا علم الکتاب ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں ہی نہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفایت، مجھے آپ کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس دو ایسے شاہد ہیں ایسے کہ ان کے علاوہ کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شاہد ہے اللہ کی شہادت کیا؟ اللہ کی شہادت معجزات ہیں، قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا،
اللہ شہادت دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جب شق القمر ہوئی ہے تو یہ اللہ کی شہادت ہے کہ یہ میرے نبی ہیں. ومن عنده علم الکتاب، دوسرا شاہد وہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. جو مسلمانوں کی تفاسیر میں جائے نا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود نصارہ ہے. تو واضح بات ہے یہود نصارہ اگر ان سے کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے کیا نبی ہیں، وہ تو کہیں گے کہ نبی نہیں ہیں. ابھی آپ جا کے دیکھو علم الکتاب، وہ کہتے ہیں کتاب سے مراد علم الکتاب یہ یہود نصارہ کے علماء. تو یہود نصارہ کے علماء نے کب تصدیق کی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہے. جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اب یہ بات لمبی ہے کہ انشاءاللہ کبھی اس پہ طویل بات کریں گے. اوکے، تھینک یو میرے بھائی. اب خدا حافظ جی آپ سب سے.